नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल हमने दो बातें जो है वो पढ़ी थी कि कादियानी लोग किस तरह सादा लोग मुसलमान को अपने जाल के अंदर फांसते हैं और हमने कैसे उसको बचाना है या वो कैसे बच सकता है। तीसरी बात और तीसरा हरबा जो उनका, वो इस तरह सादा लोग मुसलमान को वर्गलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ये वजह क्या हो सकती है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शेख आने लग गई। आ गई आवाज। कल हमने दो हरबे पढ़े थे, आज हम तीसरा पढ़ेंगे। ये आवाज आ रही? जी शेख आवाज आ रही है मगर थोड़ी सी अटक अटक के आ रही है। अटक अटक के आ रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हो गए, मोबाइल पे क्लियर हो तो। गई शेख, क्लियर हो गई। तो तीसरा हरबा जो हम पढ़ेंगे, जो सादा लोग मुसलमान को फांसने के लिए वो करते हैं, कहते हैं जी कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, वला तकूलू लिमन अलका इलैकुम सलाम लस्ता मुमिना, और जो तुम्हें सलाम पेश करे उसे ये ना कहो कि तू मोमिन नहीं। कादियानी लोग कहते हैं कि देखो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि जो तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहे, तुम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन नहीं हो। तो हमने आपको अभी सलाम किया है, अभी हम मजलिस में आए हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है, तो कुरान मजीद के मुताबिक आप हमें ईमान से खारिज नहीं कर सकते। तो आप लोग हमें काफिर क्यों कहते हैं? ये उनका सवाल होता है और ये उनका इस्तदलाल होता है। तो जवाब इसका ये है, अब सादा लो मुसलमान जो है वो बेचारा सुनकर परेशान हो जाता है कि कुरान मजीद के अंदर अगर ये बात मौजूद है तो फिर हम इनको काफिर क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपने उसे ये कहना है कि कुरान मजीद की ये आयत पूरी पढ़ो। ये जुमला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पूरी आयत पढ़नी है आपने। सूरह निसा की आयत नंबर 94 जो है वो आपने निकाल लेनी है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये उस इंसान के मुतल्लक है आयत कि जिसके अकीदे का इल्म नहीं है। दौरान सफर अगर कोई आपको बंदा मिलता है और उसने आपको सलाम कहा है, तो आपका जो पहला तासुर होना चाहिए उसके बारे में वो यही होना चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, क्योंकि इसने इस्लामी शियार सलाम जो है वो इख्तियार किया है। तो आप उसको खाम खा काफिर नहीं कह सकते। इस आयत के अंदर तहकीक का हुक्म दिया गया है, लिहाजा जो भी फैसला करना है वो तहकीक के बाद होगा। लेकिन जब वो सलाम आकर कहेगा तो उस वक्त हमारा तासुर ये होना चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, ये उसके मुतल्लक है। तो जब हम पूरी आयत पढ़ते हैं तो वो इस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर करो तो तुम तहकीक कर लो। वला तकूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, और ना तुम कहो उस आदमी को जो तुम्हें सलाम पेश करे कि तुम मोमिन नहीं है। तब तगुना अरज़ल हयाती दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, और अल्लाह के पास तो बहुत ज्यादा गनीमतें हैं। कज़ालिका कुंतुम मिन कब्लो, तुम भी पहले इसी तरह थे, यानी अपना ईमान छुपाए हुए थे। आपको पता है कि ये आयत एक खास पस मंजर के अंदर उतरी कि सहाबा जा रहे थे और वो बकरियां चराने वाला जो है चरवाहा, उसने सलाम किया तो सहाबा ने समझा कि ये अपने आप को बचाने के लिए हमें सलाम कर रहा है, तो उसको कत्ल कर दिया। हालांकि वो मुसलमान था लेकिन उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले तुम भी ऐसे ही थे। फमन्नल्लाहु अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। फतबय्यनु, तो तहकीक कर लो। इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, जो तुम अमल करते हो बेशक अल्लाह ताला उसके बारे में बखूबी जानता है, बाखबर है उससे।
تو اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب تم سفر کرو تو تحقیق کرو، تو تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو اگر ایسا بندہ جس کے بارے میں تحقیق نہیں ہوئی اس نے سلام کیا ہے، چونکہ یہ اسلامی شعار ہے، تو پہلا تاثر ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ وہ بندہ مسلمان ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کو قادیانیوں نے صرف ایک جملہ درمیان میں سے پکڑ کر اس کو اپنے لیے جو ہے وہ فٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم چونکہ آپ کو سلام کہتے ہیں اس لیے آپ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے، آپ ہمیں ایمان سے خارج نہیں کر سکتے۔ تو پہلے ہم نے سمجھ لیا کہ اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم نے آیت کا مفہوم سمجھ لیا تو قادیانیوں کے بارے میں ہماری تحقیق ہے کہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے، اس لیے ہم ان کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اگر اس آیت کا وہی مفہوم لینا ہے، یعنی دوسرا جواب ہم اس کا یہ دیں گے، اگر اس کا آیت کا وہی مفہوم لینا ہے جو قادیانی لوگ بیان کر رہے ہیں، تو جس بندے کے کفر کا پتہ ہو کہ یہ بندہ عیسائی ہے، یہ بندہ یہودی ہے، یہ بندہ ہندو ہے، اگر وہ ہمیں السلام علیکم کہے تو کیا ہم اس کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ صبح آپ جائیں بازار کے اندر نکلیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ مسیحی، وہ صفائی کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو کیا ہم ان کو اب مسلمان ماننا شروع کر دیں؟ قادیانی لوگ بھی ان کو مسلمان نہیں مانتے، ہم بھی ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں ہماری تحقیق ہو چکی ہے، فتبینوا، تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ تو عیسائی ہیں۔ اس لیے اس آیت کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے بارے میں تحقیق نہیں ہوئی۔ تو جب قادیانیوں کے بارے میں ہماری تحقیق ہو چکی ہے تو وہ جتنی مرضی السلام علیکم کہیں، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اندر شمار نہیں ہوں گے۔ تیسرا جواب ہم ان کو یہ دیں گے کہ اگر تمہارا یہ اصول درست ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک حواری تھا، اس کا ماننے والا تھا ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی۔ وہ مرزا قادیانی کا تقریباً 20 سال تک پیروکار رہا اور آخرکار مرزا قادیانی سے الگ ہو گیا اور مرزا قادیانی کے بارے میں اس نے عقیدہ چینج کر لیا، لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی کو وہ السلام علیکم کہتا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس کو مرتد قرار دیا۔ آپ کسی بھی قادیانی سے پوچھیں گے نا ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی تو شاید اس کو پتہ نہ چلے، لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے نا ڈاکٹر عبد الحکیم مرتد، تو پھر اس کو پتا چل جائے گا اچھا آپ اس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے اس کو مرتد قرار دیا تھا۔ یہ مرتد کے نام سے جو ہے یہ معروف ہے۔ اب قادیانی لوگ، مرزا قادیانی جو ہے اس کو مرتد کہتا ہے، قادیانی لوگ اس کو مرتد مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب کے اندر جب مرزا قادیانی کو مخاطب کرتا ہے تو وہ السلام علیکم لکھتا ہے اس کے لیے۔ تو کیا قادیانی لوگ اس کو مسلمان تصور کریں گے؟ اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم جو لگایا مرزا قادیانی نے اس کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ اس کی کتاب جو ہے احتساب قادیانیت کی جلد نمبر 60 اور صفحہ نمبر 332 پر جو ہے وہ موجود ہے، وہاں سے اس کی کتاب ہے، اور وہاں پر اس نے یہ مرزا قادیانی کو جو خط لکھا تھا وہ موجود ہے، اور اس کے شروع میں وہ السلام علیکم لکھتا ہے مرزا قادیانی کو۔ چوتھا جواب ہم اس کا یہ دیں گے کہ مرزائیوں کے نزدیک ہم مسلمان کافر ہیں، وہ ہم کو سب کو کافر کہتے ہیں کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک وہ جھوٹا بندہ ہے۔ اور پیچھے حوالہ جات آپ نے سماعت کر لیے، کل میں نے وہ باتیں بتا دی حوالہ جات کے ذریعے کہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کا یہ اصول ہے کہ کافر کو السلام علیکم کہنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی قادیانی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے تو وہ اصل میں اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ منافقت سے کام لے رہا ہے، اصولی طور پر وہ ہمیں السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔ یہ مرزا قادیانی نے اصول بیان کیا ہے، اس نے خط لکھا تھا مولانا محمد حسین بٹالوی کو جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا، تو مرزا قادیانی نے اب جواب کے اندر خط لکھا تو اس نے کہا کہ میں اس خط کی ابتدا السلام علیکم سے نہیں کر رہا، کیونکہ جو آپ نے فتویٰ لگایا ہے اس کے نتیجے میں یا آپ کافر ہیں یا میں کافر ہوں، ہم میں سے ایک کافر ضرور ہے، اس لیے میں السلام علیکم آپ کو نہیں کہہ رہا۔
تو مرزا قادیانی نے یہ خط جو اس نے لکھا تھا، یہ مکتوبات اس کے جو خطوں کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 337 پر جو ہے اس کا یہ خط موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے مولانا کو السلام علیکم اس لیے نہیں لکھا کہ اس کے بقول یعنی مرزا قادیانی کے بقول مولانا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق یہ لوگ ہمیں السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، تو وہ کہتے ہیں تو یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ 4 انداز سے ہم ان کو بات سمجھائیں گے اور سادہ لو مسلمان کو بتائیں گے کہ یہ آیت صرف ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے۔ تو پوری آیت پڑھیں گے تو وہاں پر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ چوتھا حربہ جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، قادیانی لوگ مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی جو آیات ہے سورۃ الحاقہ کی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ان سے وہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹ بولتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انہوں نے اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں لگایا اس لیے آپ بچے رہے، اگر جھوٹ لگاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رگے جان کاٹ دیتا، آپ کو ختم کر دیتا۔ تو 23 سال تک آپ زندہ رہے ہیں دعوی نبوت کے بعد، لہٰذا جو انسان دعوے کے بعد 23 سال تک زندہ رہے تو وہ بندہ سچا ہوتا ہے، اور مرزا قادیانی دعوے کے بعد 26 سال زندہ رہا ہے، لہٰذا یہ تو بلولا سچا ہوا۔ تو یہ آیات پڑھ کر وہ یہ استدلال کر کے سادہ لو مسلمان کو اپنے جال کے اندر پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی سچا ہے، کیونکہ وہ تو 23 سال سے زیادہ عرصہ اس نے گزار لیا، اس نے تو 26 سال گزارے دعوے کے بعد۔ جواب اس کا یہ ہے، پہلے تو ہم ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ بھائی کسی بھی چیز کو معیار پر اس وقت پرکھا جاتا ہے جب اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ غلط چیز ہے تو اس کو معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو جب اسلام کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی مدعی نبوت سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور مدعی نبوت ہو اس کو معیار کے اوپر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کا غلط ہونا جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کا جھوٹا ہونا بالکل واضح ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم یہ سمجھائیں گے کہ مرزا قادیانی کو یا کسی بھی مدعی نبوت کو کسی بھی نبوت کے معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ پرکھا اس وقت جاتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ لیکن چونکہ وہ بات کر کے سادہ لو مسلمان کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے مطابق چل کر اس کو حل کرتے ہیں۔ تو مرزائی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 23 سال تک جو زندہ رہے گا دعوے کے بعد وہ سچا ہوگا۔ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی چالاکی سے یہ کام کیا کہ جتنا وقت وہ گزار لیتا نا دعوے کے بعد اس کو ہی وہ معیار بنا لیتا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ جی جھوٹے مدعی کو یعنی جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے اس کو فوراً سزا مل جاتی ہے، مدت کا تعین ہی نہیں کیا، اس نے کہا جی فوراً سزا مل جاتی۔ یہ بات اس نے انجام آتم کے اندر لکھی، روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 69 پر۔ کبھی کہتا ہے جی 10 سال جو ہے نا وہ جھوٹے کو مل سکتے ہیں، 10 سال سے زیادہ نہیں۔ کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں 10 سال تک کیسے گزار سکتا تھا۔ یہ بات اس نے نشان آسمانی روحانی خزائن کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 397 پر یہ بات لکھی۔ کبھی 12 سال کی بات کی اس نے، جی 12 سال تک جو کیسے جھوٹا بندہ گزار سکتا ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 پر شہادت القرآن اس کی کتاب ہے، اس کے اندر 12 سال اس نے بیان کیا۔ ایک جگہ پر 18 سال بیان کیے اس نے اور 25 سال بھی بیان کیے۔
یہ ایام صلح اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 کے اندر یہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر جو ہے وہ 267 اور 268، یہاں پر اس نے بھی بات کیا 18 سال اور 25 سال اس نے بتائے ہیں، کبھی 20 سال بھی اس نے بتا دیے کہ 20 سال جو ہے نا وہ جھوٹے کو مہلت نہیں ملتی، 20 سال سے پہلے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انجام آتم روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 69 پر یہ موجود، اور اپنی کتاب 40 نمبر 3 اور 4 کے زمینے پر اس نے 23 سال بتائے ہیں۔ تو یہ 23 سال جو ہے نا یہ ان کے ہاں معروف ہے۔ پہلے نمبر پر ہم ان کو یہ بات بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تعین نہیں کیا، وہ جتنا وقت گزار لیتا تھا نا اسی کو وہ معیار بنا لیتا تھا، کبھی کہتا ہے فوراً، کبھی کہتا ہے 10 سال، کبھی 12 سال، کبھی 18 سال، کبھی 25 سال، کبھی 20 سال اور کبھی 23 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قادیانی لوگ 23 سال کو معیار بناتے ہیں، باقی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے نبی نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو لیکن وہ 23 سال کو معیار بناتے ہیں، 23 سامنے رکھ کر اس کو حل کرتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوال تم بنا رہے ہو، یہ کس کو بنا رہے ہو؟ ایک بندہ اللہ کے ذمہ ویسے جھوٹ لگا دیتا ہے، اس کو بنا رہے ہو؟ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ قرآن کے اندر اللہ نے لکھا ہے، تو اب قرآن کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا، یعنی ویسے اللہ کے ذمہ اس نے کوئی جھوٹ لگا دیا، یا اس سے مراد وہ مدعی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، یا اس سے مراد خاص بندہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کس دعوے کے بعد 23 سال شمار کیے جائیں گے؟ یہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تو وہ یہ کہے، اب ظاہر ہے تینوں میں سے ایک تو اس کو چننا پڑے گا، چوتھی شکل ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی ویسے اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے تو وہ 23 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے پھر تو شیطان جو ہے وہ تو سب سے زیادہ سچا ہوا، کیونکہ اس نے اللہ کے ذمے جھوٹ لگایا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے، اس نے کہا کہ یا اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے۔ وہ تو خود گمراہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ تو اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کا طالب نہیں ہوتا۔ تو اس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا اور آج تک وہ دندناتا پھر رہا ہے، تو 23 سال کیا وہ تو ہزاروں سال سے زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے ذمے کوئی بھی بات لگانے والا سچا ثابت ہو جاتا ہے، 23 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار لے، پھر تو شیطان سب سے زیادہ سچا ہوا۔ اگر وہ کہے جی دوسری صورت ہے کہ الہام کا دعویٰ کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، تو وہاں سے دیکھا جائے گا کہ 23 سال وہ پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر دور حاضر کے اندر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں اور غفار جمبا لکھیں، عبد الغفار جمبا، یہ قادیانی شخص ہے اور اس نے اس صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے قادیانیوں سے الگ ایک جماعت بنا لی ہے، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی۔ جرمنی کے اندر اب رہ رہا ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا تھا، جرمنی کے اندر چلا گیا ہے، وہاں پر اس نے اپنی الگ جماعت بنائی ہوئی ہے، اس کا جمعہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر خطبہ جمعہ بھی آتا ہے، اور یہ قادیانیوں کو چیلنج بھی کرتا رہتا ہے یہ بھی قادیانی۔ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے خلیفہ کو چھوڑ کر میری پیروی کرو کیونکہ اس صدی کا مجدد میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اور اس کے دعوے کو کہتا ہے جی مجھے الہام ہوا ہے، اور اس کے دعوے کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تقریباً کوئی 32-33 سال ہو چکے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا، اور آج بھی زندہ ہے، یہ ابھی مرا نہیں ہے یہ بندہ۔ تو اگر قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ الہام کا دعویٰ کرنے والا اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اس نے 23 سال گزارے ہیں تو وہ سچا ہوگا، تو عبد الغفار جمبا کو یہ جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟
اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبدالغفار جمبا نے مناظرہ کیا انہی قادیانیوں سے، جو ان کے قادیانی گروپ ہے، جو خلیفے والی جو ان کی جماعت ہے، مرزا مسرور کے پیروکار، تو اس نے مناظرہ کیا ان کے مربی سے اور یہ جیت گیا، اور اسی دلیل کے اوپر کہتا ہے جی تمہارا یہ اصول ہے کہ جو 23 سال دعوے کے بعد زندہ رہے وہ سچا ہوتا ہے، مجھے تو 23 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، مجھے تم کیوں جھوٹا کہتے ہو؟ تو آج بھی یوٹیوب کے اوپر جا کر جو ہے آپ اس کا خطبہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، اور آج بھی یہ زندہ ہے۔ تو اس کو تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ الہام کو معیار بناتے ہیں تو پھر یہ بندہ سچا ہونا چاہیے، اور اس کو یہ جھوٹا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان کے معیار کے مطابق بات نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا جو اجتماع ہوتا ہے دور حاضر میں، آپ ان کا شفائیہ اجتماع اگر کوئی دیکھے تو قادیانی عیسائی لوگ جو ہے نا، وہ پادری وغیرہ، وہ کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ الہام کا دعویٰ کر دیتے، روح القدس میرے اوپر آ گیا ہے جی، یہ بات کر رہا ہے جی، روح القدس یہ بات کر رہا ہے۔ آج بھی کئی عیسائی جو ہے وہ روح القدس کے آنے کے جو ہے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، اور وہ الہام کے ذریعے بات کرتے ہیں، اور ان کو تو 23 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ حرکتیں کرتے ہوئے، تو کیا وہ سچے ہو جائیں گے؟ اچھا، اگر وہ تیسری صورت کہیں کہ جی مدعی نبوت، یعنی جب دعوی نبوت کرے گا تو وہاں سے 23 سال دیکھے جائیں گے، تو جب یہ بات کرے گا نا تو مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا 1901 میں اور مر گیا وہ 1908 میں، یعنی 7 سال زندہ رہا وہ دعوی نبوت کے بعد، وہ تو 23 سال بنتے ہی نہیں ہیں اس کے۔ اس کو ہم ایک اعتبار سے یہ سمجھیں گے، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی اس معیار کے مطابق پورا اترتا ہی نہیں، وہ تو 7 سال بنتے ہیں اس کے دعوے نبوت کے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ تاریخ کے اندر کئی ایسے مدعی نبوت جھوٹے گزرے ہیں کہ جو دعوے نبوت کے بعد 23 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے، اور قادیانی لوگ بھی ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ مثلا ایک صالح بن طریف نام کا بندہ ہوا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن مجید بھی اپنے اوپر اترنے کا دعویٰ کیا، اس نے لوگوں کو صورتیں اپنے اوپر جو نازل شدہ تھی وہ تلاوت کر کے سنائی، تو یہ اپنے دعوے کے بعد 47 سال تک زندہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو احوال ملیں گے تاریخ ابن خلدون کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر جو ہے آپ کو اس کے احوال ملیں گے صالح بن طریف کے۔ اسی طرح بہاءاللہ جو ایران کے اندر ہوا، مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں ہی یہ بندہ موجود تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اس نے 1309 ہجری میں، اور یہ مرا ہے 1269 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا ہے، اور 1309 ہجری میں یہ مرا ہے، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں ہی یہ بندہ مرا ہے، تقریباً یہ 40 سال تک زندہ رہا ہے۔ تو کیا یہ ان کے نزدیک سچا ہے؟ سارے قادیانی اس کو غلط کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ اب قادیانی لوگ اس سے جان چھڑانے کے لیے، بہاءاللہ کے چونکہ پیروکار بھی موجود ہیں، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں جی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو بہائی لوگ یعنی اس کے پیروکار آج بھی لاہور کے اندر بھی موجود ہیں، کراچی کے اندر بھی موجود ہیں، پنڈی کے اندر بھی موجود ہیں، سرگودے میں بھی موجود ہیں۔ تو آپ اس کو کہیں چلیں بھائی کسی بھی بہائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بہاءاللہ کو تم خدا مانتے ہو یا مسیح موعود مانتے ہو، کیا مانتے ہو، تمہارا دعویٰ کیا، اس کو نبی مانتے ہو، کیا مانتے ہو، تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بہائی لوگ تو اس کو خدا مانتے ہی نہیں۔ تو یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ اس کی جو اپنی کتاب ہے کتاب اقدس، اس کے اندر اس نے واضح طور پر لکھا ہے قد بدات من اللہ ورجعت الیہ، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف ہی میں نے پلٹ کر جانا ہے، یعنی اس کا خدائی کا دعویٰ نہیں تھا، خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ تھا۔ اسی طرح اس کی دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ دعویٰ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ لہذا اگر وہ 23 سال دعوی نبوت کے بعد دیکھنا ہے تو پھر مرزا قادیانی بھی سچا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جن کو یہ جھوٹا کہتے ہیں وہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں، اس کے تحت یہ تینوں باتیں نہیں آتی۔ اگر تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات آتی ہوتی تو پھر کئی جھوٹے جو ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں نے یہ بات بھی کی ہے کہ عقل کے خلاف ہے، یہ دعوی عقل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23 سال تک
اگر کوئی بندہ زندہ رہے گا تو پھر وہ سچا ثابت ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے بعد جا کر سچے ثابت ہوئے کہ آپ 23 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے. تو یہ اتنا لمبا جو ہے یہ معیار ہے کہ 23 سال تک بندے انتظار کرتے رہیں کہ بھائی یہ 23 سال سے پہلے مر گیا تو جھوٹا، 23 سال تک زندہ رہا تو یہ سچا. یہ تو ہے ہی عقل کے خلاف، کیونکہ 23 سال کے اندر اندر جو مر جائیں گے اس پر ایمان نہ لانے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ 23 سال دیکھیں گے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اتنا لمبا معیار جو ہے وہ تو کسی کو پرکھنے کا ہوتا ہی نہیں. اب یہاں پر سوال ہے پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ الحاقہ کی جو آیات ہیں ان کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اصل میں مطلب یہ ہے کہ یہ آیات سچے نبی کے متعلق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے. وہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے تو اللہ نے فرمایا کہ سچا نبی جو کہ میرا نمائندہ ہے وہ اگر جھوٹ لگائے گا نا میرے ذمے تو میں اس کو ختم کر دوں گا. اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ سڑک کے اوپر جو ہے روڑی کوٹنے والے اور گلیاں صاف کرنے والے لوگ جو ہیں، اب یہ حکومت کے نمائندے تو نہیں ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے یا آرمی چیف کی طرف سے یہ کہیں جی مجھے آرمی چیف نے یہ کہا کہ تم یہ کام کر دو، وہ آرڈر لگا دو، تو دنیا کا کوئی بھی بندہ ان کی بات کو نہیں مانے گا، اور نہ ہی آرمی چیف وزیر اعظم جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے گا، کیونکہ سب کو پتہ یہ تو ان کا نمائندہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر جو حکومت کا نمائندہ ہے، وزیر مواصلات ہے، جو ان کی بات آگے پہنچانے والا ہے، یا حکومت کی طرف سے جو وزیر بن چکا ہے، وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، تو وہ اگر حکومت کے ذمہ بات لگائے کہ وزیر اعظم نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے اور وزیر اعظم نے نہ دیا ہو، تو حکومت ایکشن لے گی کہ نہیں لے گی؟ بالکل لے گی، کیونکہ یہ ان کا نمائندہ تھا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے بات کر دی ہے اور بڑا جو ہے وہ منکر ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو عہدے سے ہٹا دیا ہے کہ میں نے یہ، جب وہ پھنس گیا تو اس نے کہا میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. چونکہ وہ نمائندہ تھا، وہ معاشرے کے اندر شور پڑ گیا، لا محالہ پھر ایک بندے کو عہدے سے فارغ ہونا پڑنا تھا. تو بڑا بندہ جو اس نے چھوٹے کو کہا کہ یار تو فارغ ہو جا، میری جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ایسا ہوا بھی ہے معاشرے کے اندر. تو جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اگر جھوٹ بولے گا نا تو اس کو سزا ملے گی. اس کو تو جو نمائندہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو مسئلہ ہی نہیں. تو جو جھوٹا بندہ ہے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ آیات ہے سچے نبی کے متعلقہ. سچا نبی اگر اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا. یہ ہے اس آیت کا اصل میں. پانچواں حربہ یہ ہے ان کا کہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. تو دیکھو اگر ہم لوگ ظالم ہیں تو ہم کیوں کامیاب ہو رہے ہیں دنیا کے اندر؟ دیکھو ہماری ترقی ہو رہی ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملحد لوگ جو پھر تو یہ سب سے زیادہ سچے ہوئے، کیونکہ یہ تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. غیر مسلم سارے جو ہیں وہ کام پھر وہ سچے ہوئے، کیونکہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد غیر مسلموں کی ہے، اور بڑے بڑے کام جو ہیں وہ غیر مسلم کر رہے ہیں. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور غلط ہیں، وہ سارے کے سارے دوسرے جو ہیں وہ صحیح ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس دنیاوی حوالے سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے کامیابی صرف ایمان والوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی. ظالم وہاں پر ناکام ہوں گے. یہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ. دنیا کے اندر تو جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پر کامیابی دیتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں حالیہ دنوں کے اندر یہودی جو ہے وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو بظاہر دیکھنے میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ غالب ہیں، وہ مسلمانوں کا نقصان پر نقصان کر رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ وہ اب ظالم نہیں ہیں، وہ صحیح ہیں کیونکہ وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، یہ اخروی لحاظ سے وہاں پر جو ظالم کامیاب نہیں ہوں. دلائل اس کے کیا ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ مسئلہ واضح کیا ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے. اب یہ متاع قلیل ہے کیا؟ اللہ نے خود فرما دیا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان یہ قلیل ہے، یہ ہے متاع قلیل.
یعنی دنیا کے اندر ان کو سامان ملے گا, دنیا کے اندر کامیابی مل سکتی ہے جھوٹے بندوں کو, قیامت والے دن کامیابی نہیں ملے گی. لا یفلحون کا مطلب ہے قیامت والے دن کامیاب نہیں ہو. اسی طرح جو ہے وہ دیگر آیات ہیں جن سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے 69 اور 70 ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے, جس سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت والے دن کامیابی ظالم کو نہیں ملے گی. اب دنیا کے اندر جو ہے ظالم کو بسا اوقات کامیابی مل جاتی ہے, یہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر رہے ہیں, ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا ہے. مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے, یہ اس کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ, روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 187 ہے. کہتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ جو مرتدین تھے نا, جھوٹے نبیوں کے پیروکار, مسیلمہ کذاب, اسود انسی وغیرہ, ان کی تعداد صحابہ سے بڑھ گئی تھی. نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو لوگ مرتد ہوئے کئی, اور کئی جو ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے چلے گئے, تو صحابہ کی تعداد کم ہو گئی تھی اور ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. تو کیا اب کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے, وہ غلط تھے؟ کیونکہ وہ تو کامیاب نہیں ہو, کامیاب تو وقتی طور پر جو ہے وہ ظالم لوگ ہوئے تھے, وہ دوسرے لوگ جو گمراہ تھے وہ ہوئے تھے. قطعاً مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے. تو لامحالہ دوسری آیات کی روشنی میں اس آیت کو دیکھا جائے گا, اور وہ یہی مفہوم بنتا ہے کہ قیامت والے دن کامیابی, اللہ کے ہاں کامیابی صرف نیک لوگوں کو ملے گی, ظالموں کو نہیں ملے گی. دنیا کے اندر کامیابی مل سکتی ہے وقتی طور پر, ورنہ ملحد جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہیں اس وقت, پھر وہ سب سے زیادہ سچے ہوئے, پھر تو خدا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, نعوذ باللہ من ذالک. چھٹا حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر جو خاتم النبیین والی آیت ہے, آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, تو دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہوں گے, تو یہ تو تضاد ہے. کیونکہ آخری کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آ رہے ہیں, وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں, تو پھر آخری تو وہ ہوئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نہ ہوئے. تو یہ آپ کے عقیدے کے اندر تضاد ہے. یا تو آپ کو نزول مسیح کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا, یا پھر آخری نبی کہنا چھوڑنا پڑے گا آپ کو. یہ سوال ڈال کر سادہ لو مسلمان کو وہ پریشان کرتے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ پہلے سمجھ لیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو نئے تو نہیں ہیں, وہ تو پرانے نبی ہیں. تو پرانے نبیوں میں سے ایک کیا جتنے مرضی آ جائیں, نبی علیہ السلام کی آخریت کے اوپر حرف نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی نیا نبی آئے گا نا, پھر آپ کی آخریت کے اوپر حرف آئے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, اور چھوٹے کے بعد کوئی گھر میں اولاد نہیں ہوئی. بڑا جو ہے وہ کسی کام کی غرض سے باہر کے ملک میں گیا ہے, چھوٹا جو ہے وہ اپنا طبی عمر گزار فوت ہو گیا, پہلے بڑے سے پہلے فوت ہو گیا. اب بڑا واپس آ جائے گا. اب بڑا جو ہے وہ واپس آ گیا, تو کیا آخری بچہ وہ بڑا ہوگا یا وہ چھوٹا جو پہلے فوت ہو گیا ہے؟ لامحالہ آخری بچہ جو ہے وہ وہی ہے جو بعد میں پیدا ہوا تھا, وہ کہ پہلے فوت ہو گیا. ہاں اس کی آخریت کے اوپر اس وقت حرف آئے گا, اس کی آخریت اس وقت ختم ہوگی جب اس کے ماں باپ کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا. تو نبی علیہ السلام کے بعد ہم نئے نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں. پرانے نبی ایک کیا جتنے مرضی آ جائے, آخری نبی علیہ السلام ہی ہیں, کیونکہ آپ سب سے آخر میں ہی یہ پیدا ہوئے ہیں. تو جب آپ یہ مثال دے کر اس کو مسئلہ سمجھائیں گے, تو وہ آگے سے یہ سوال کرے گا, اچھا جی آپ کو ایک فرض کریں آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے ایسی, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی آج کے بعد آپ نے چاول نہیں کھانے. تو کیا آپ اس کے قول کا یہ مطلب لیں گے کہ جو گزشتہ کل کے پکے ہوئے چاول ہیں وہ تو آپ کھا سکتے ہیں, آئندہ جو پکیں گے وہ نہیں کھانے؟ کیا اس کے جملے کا یہ مطلب لے سکتے ہیں؟ تو آپ سوچیں گے ہاں یار جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے چاول منع کر دیے تو وہ گزشتہ کل کے پکے ہوں وہ بھی نہیں کھانے, جو نئے پکیں گے وہ بھی نہیں کھانے. تو کہتے ہیں پھر آگے سے وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا میرے بعد نبی نہیں ہے, تو پرانا ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا, جو نیا ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پہلا جواب یہ, اس کا مطلب یہ ہو کہ مرزا قادیانی تو جھوٹا ہی ثابت ہوا نا پھر بھی.
क्योंकि मिर्जा कादियानी तो नबूवत का दावा, उसने तो नबूवत का दावा किया हुआ है। वो नया नबी हो पुराना हो जैसा भी हो, आप कहते हैं आ ही नहीं सकता, ना नया ना पुराना। मिर्जा कादियानी तो फिर झूठा साबित हो गया ना, उसको तो साइड पर करो, फिर अगली बात हम कर लेते। एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा ये कि ठीक है, डॉक्टर के जुमले का यही मतलब है कि भाई चावल नहीं खाने आज के बाद, उसका मतलब यही है कि जो गुज़िश्ता कल के पके हों वो भी नहीं खाने, जो आइंदा कल के पके होंगे वो भी नहीं खाने। लेकिन अगर वही डॉक्टर ये कह दे कि चलो यार जो कल के पके हुए हैं ना, गुज़िश्ता कल के, वो खा लेना, आइंदा जो पकेंगे ना वो ना खाना, फिर खा सकता बंदा कि नहीं खा सकता? गुज़िश्ता कल वाले खा सकता, क्योंकि उसी डॉक्टर ने इजाजत दे दी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि मेरे बाद नबी नहीं है, तो आपने ये भी फरमा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वही डॉक्टर कह रहा है कि गुज़िश्ता कल के चावल खा लो, फिर तो खा सकता है ना। उसी नबी ने बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। तो ला महला खत्मी नबूवत का मतलब यही है कि आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। पुराने नबी जितने मर्जी आ जाएं, आपकी आखिरियत के ऊपर हरफ नहीं आएगा। इसके लिए जो मैंने हवाला दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद नया नबी नहीं आएगा, सुनन इब्ने माजा की हदीस है 2871 नंबर, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु लैसा काइनन बादी नबियुन फीकुम, के मेरे बाद तुम्हारे अंदर कोई नबी होने वाला नहीं है। काइनन जो है इसमें फाइल का सीगा है, और इसमें फाइल जो है वो तजद्दुद और हुदूस को चाहता है, यानी मतलब ये है कि मेरे बाद को तुम्हारे अंदर कोई नबी होगा नहीं। जो पहले हो चुका है उसकी नफी नहीं है, नए सिरे से होने की नफी है। सातवां हरबा उनकी जानिब से ये होता है कि जी कुरान मजीद में अल्लाह ने लिखा है वही या को काजिबन फ़ाले ही काजिबु, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ईमान ले आओ। वो एक बंदे ने बताया था फिरौन को और आले फिरौन को कि अगर ये मूसा झूठा है ना तो इसका झूठ इसके जिम्मे ही है, तुम इसको मान लो। तो कहते हैं देखो कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है सूरत अल मोमिन के अंदर। तो लिहाजा अगर मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी दावे नबूवत के अंदर झूठा भी है ना, तो उसका झूठ उसके जिम्मे है, तुम उसको मान लो। कुरान की इस आयत से ये बात साबित हो रही है। पहला जवाब तो ये है कि इस आयत के अंदर जो है ना ये नहीं लिखा हुआ कि तुम उसको मान लो। इसके अंदर ये लिखा हुआ कि अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसके जिम्मे ही है। नंबर दो, ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये बंदे का कलाम अल्लाह ने नकल किया, उस मोमिन बंदे का कलाम अल्लाह ने नकल किया है। यानी कि अल्लाह ने उसूल नहीं बयान किया, ये उस बंदे ने एक बात की थी, अल्लाह ताला ने जो है उसको कुरान मजीद के अंदर नकल किया है। तीसरा जवाब यह है कि इस आयत का मतलब यह है कि असल में वो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना चाहता था वहां से, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। तो उसने ये उनको समझाना चाहा कि अगर ये जो बातें कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर सच्चा हुआ तो तुम्हारे ऊपर वो मुसीबतें आ जाएं। अगर ये झूठा है तो इसका झूठ इसके जिम्मे, इसको छोड़ दो, तुम इसको ना कुछ कहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी ये मुतालबा किया था फिरौन और आले फिरौन से, व इल्लम तुमिनू ली फातजिलूनी, अगर तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते, मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे छोड़ दो, मुझसे अलग हो जाओ, मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूं, मुझे क्यों तुम तंग करते हो? अगर झूठा, वो कह रहा है कि अगर ये मूसा झूठा है तो इसका झूठ इसके जिम्मे ही है, इसको तुम क्यों खत्म करना चाहते हो? ना मारो तुम इसे। और अगर ये सच्चा हुआ तो फिर तुम्हें वो मुसीबतें आएंगी जो वो बता रहा है। असल में ये बात है यहां। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना चाहता था। अब अगर इस आयत का वही मफहूम है, अगर इस आयत का वही मफहूम है जो कादियानी लोग ले रहे हैं, तो मिर्जा कादियानी के बाद बहुत बड़े लोगों ने नबूवत का दावा किया, दौरे हाजिर के अंदर कई लोगों ने नबूवत का दावा किया हुआ है। अब्दुल गफार जंबा मौजूद है, नासिर अहमद सुल्तानी मौजूद है, जाहिद है, और कई लोग हैं जिन्होंने नबूवत के दावे किए हुए हैं, मसीह मौत होने के, मैदी होने के दावे किए हुए हैं। तो क्या इस आयत के मुताबिक ये मरजई लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे? नहीं, उनको सबको वो गलत कहते हैं जी नहीं इसका दावा गलत है, ये झूठा बंदा है, ये जाहिल आदमी है, ये पागल है, ये सारा कुछ जो हम मिर्जा कादियानी के बारे में कहते हैं ना, अब यही लोग कादियानी को मानने वाले वही जुमले जो हैं वो बाद में आने वाले मुद्दइयों के बारे में कहते हैं।
تو اب इस आयत का अगर वही मफहूम लेना है जो कादियानी कह रहे हैं, तो फिर माने साहब को जो भी नबूवत का दावा करता है उसको उसके ऊपर ईमान लाएं, फिर ईमान नहीं लाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो भी मानते इस आयत का ये मफहूम नहीं है, हमने सिर्फ खाम खा जो है ना वो लोगों को गुमराह करना है। आठवां हरबा उनकी जानिब से ये होता है कि जी अगर हम ये मान लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर गए हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं और 2000 साल हो गए उनको वहां पर, तो अब अगर वो आ भी गए दुनिया में तो 2000 साल के बुजुर्ग दुनिया में आकर क्या करेंगे? 2000 साल का बाबा क्या करेगा आकर? यहाँ पर तो 80 साल का 90 साल का बाबा जो है वो तो खांसता रहता है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है। तो 2000 साल का जो बाबा है इतनी उम्र हो जाएगी उनकी, तो वो आकर क्या करेंगे? क्या फायदा होगा उनके आने का? जी वो आम बंदा बेचारा जो है ना वो परेशान हो जाता है। अच्छा 2000 साल, जाहिर है 2000 साल हो गए उनको, तो अब वो पता नहीं अब भी आ जाए तो 2000 साल की उम्र उनकी होगी, तो फिर वो क्या करेंगे आकर? आम बंदा परेशान हो जाता। तो जवाब इसका ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर अल्लाह के पास गए हुए, और अल्लाह के पास एक दिन जो गुजरता है ना, हमारा दुनिया में 1000 साल गुजरता है तो वहां पर एक दिन गुजरता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फ सनातिम मिम्मा तउद्दून, कि बेशक एक दिन तेरे रब के यहाँ एक, एक साल की मानंद है जो तुम शुमार करते हो। यानी हमारा 1000 साल के बराबर है जो तुम शुमार करते हो। हमारा 1000 साल गुजरता है और अल्लाह के यहाँ एक दिन गुजरता है। यानी आसमानों पर गए हुए ईसा अलैहिस्सलाम को कितने दिन हुए? 2 दिन। तो अगर वो दुनियावी एतबार से 10,000 साल के बाद भी है तो कितने दिन उनको वहां पर होंगे? 10 दिन। तो 10 दिनों के अंदर बंदा कितना को बुजुर्ग हो जाएगा जी? आप खुद जो है वो फैसला कर सकते। लिहाजा अगर वो आज भी आ जाते हैं ना तो वो जवान ही होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर उनका जो वक्त गुजरा है वहां पर उनके 2 दिन अभी हुए हैं। नावा हरबा उनका ये होता है जी, कुरान मजीद में से हमें दिखाएं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म समेत आसमानों पर गए हैं। तो आपने कुरान मजीद की जवाब इसका यह है जी, बिल्कुल हम कुरान मजीद से दिखाते हैं आपको। ये सूरत निसा की जो आयत हैं, आयत नंबर 157 और 158, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ये आयत हम पढ़ेंगे कि देखें, हम उनको ये बात समझाएंगे कि यहूदी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे और उन्होंने ये दावा कर भी दिया कि हमने उसको कत्ल कर दिया है। अब जाहिर है कत्ल कौन सी चीज होती है? जिस्म। रूह को तो कोई नहीं कत्ल कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना तो उन्होंने उसको कत्ल किया ना उसको सूली पर चढ़ाया। जाहिर है जिस्म को ना कत्ल किया ना उसको सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनके लिए तशबीह डाल दी गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो उसके अंदर इख्तिलाफ है वो उसकी तरफ से शक में है, उनके पास कोई यकीनी खबर नहीं मासवा जान की पैरवी के। वमा कतलूहु यकीना, यकीनी तौर पर उसको कत्ल नहीं किया। किस चीज को? जिस्म को। पर रफाहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। जिस चीज को कत्ल करना चाहते थे अल्लाह ने उसको बचाया है। और ये बच्चे से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि कत्ल जो है वो जिस्म होता है। तो जिस्म को वो खत्म करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उसको बचाया है, उसको अपनी तरफ उठाया है। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म जो है वो अल्लाह की तरफ किया है। अब जब आप ये बात करेंगे ना कि अल्लाह ने उनके उनके जिस्म को बचाकर अपनी तरफ बुला लिया, तो वो फिर सवाल करेंगे अल्लाह तो हर जानिब है, अल्लाह ने आसमानों, अब ये क्यों कहते हैं आसमानों पर ही गए हैं वो? तो जवाब इसका यह है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से जो है वो आसमानों पर है। ये कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है। आमीन तो मन फिस समाए अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़। इसी तरह अगली आयत में अम अमीन तो मन फिस समा, क्या उस जात से बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है। इसी तरह हदीस मुबारका के अंदर ये बात मौजूद है, वो लौंडी जो आजाद करनी थी, नबी अलैहि सलाम ने उससे पूछा था ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो उसने आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया फिस समा, अल्लाह आसमान में है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था ये मोमिना है, इसको आजाद कर दो। 2-3 सवाल और भी किए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जात के एतबार से जो है वो आसमानों पर है, अर्श के ऊपर मुस्तवी है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ जो है वो उठाया है आसमानों में। और फिर हदीस के अंदर भी ये बात आती है कि वो आसमानों से नाजल होंगे। किताबुल अस्मा व सिफात इमाम बहकी की, और इसी तरह कशफुल अस्तार जो मुसनद बाजार की जो जवायद के ऊपर मुश्तमिल किताब है, वहां उसके अंदर दोनों किताबों के अंदर हदीस मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे।
مرزا قادیانی کا بھی حوالہ میں نے ایک نقل کیا یہاں پر کہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ رفع اللہ کا مطلب یہ ہے آسمانوں پر جانا. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمانوں پر گئی. رافع کا الیہ اس کا ترجمہ کرتا ہے, مطلب بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمانوں پر گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع اللہ کا مطلب آسمانوں پر جانا ہی ہے. اب وہ گئی کون سی چیز ہے, وہ روح گئی ہے یا جسم گیا ہے, اس کے اندر اختلاف باقی رہا. اس کا حال میں نے بتا دیا کہ جس چیز کو یہودی قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے اس چیز کو بچایا ہے. 10واں حربہ یہ ان کا ہوتا ہے کہ جی اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں, اب وہ دنیا کے اندر آ بھی گئے, تو آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. وہ قرآن اب وہ آ گئے اگر دنیا میں, تو قرآن کے اندر پڑھیں گے, قرآن کے اندر تو لکھا ہے کہ میں تو آسمانوں پر ہوں, تو میں تو زمین پر پھر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا محسوس کریں گے جب وہ زمین کے اوپر آئیں گے؟ تو عام بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے بندہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور وہ نزول فرمائیں. قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں, تو وہ زمین پر جب آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو وہ تو عجیب سی کیفیت ان کی ہوگی. قرآن کہتا ہے میں آسمانوں پر ہوں, میں تو زمین پر پھر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے آنا ہے. وہ یہ نتیجہ نکال کر بندے کو پریشان. تو جواب اس کا یہ ہے, جب آئیں گے نا تو قرآن کو پڑھیں گے تو وہی محسوس کریں گے جو حضرت زید اپنے متعلق پڑھ کر محسوس کرتے تھے. قرآن کے اندر حضرت زید کا نام موجود ہے اور انہوں نے اپنی بیگم کو طلاق دی, وہ مسئلہ موجود ہے سارا. تو وہ جب پڑھتے تھے طلاق دے چکے تھے, لیکن قرآن کے اندر وہ اپنے حوالے سے پڑھتے تھے, تو کیا محسوس کرتے تھے؟ کہتے تھے بالکل وہ یہی محسوس کرتے تھے کہ بالکل اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا, بالکل ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے, وثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب حضرت ابوبکر کی آیت پڑھتے تھے تو کیا محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں تو غار میں ہوں, میں تو یہاں پر مدینے میں پھر رہا ہوں. وہ یہی محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کے حوالے سے یہ بتایا اس وقت میں واقعی غار میں تھا. بالکل ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ قرآن کے اندر اپنے حوالے سے جب پڑھیں گے تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن کے اندر بالکل ایسا ہی تھا, میں آسمانوں پر تھا اور آج میں وہاں سے آ گیا ہوں. بالکل وہی محسوس کریں گے جو حضرت زید محسوس کرتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے. 11واں حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ حضرت صاحب مرزا صاحب کی جو ہے نا سچائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے, تو آپ اللہ سے مشورہ کریں, استخارہ کریں. اللہ تو نہیں نا غلط مشورہ دے سکتا, اور استخارہ کرنے کا اللہ نے نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا, اجازت بھی دی ہے. تو آپ اللہ سے مشورہ کریں, اللہ تو کبھی بھی نہیں نا جھوٹا آپ کو غلط مشورہ دے گا. وہ کئی بندے جو ہیں وہ پھر استخارہ کرتے بھی ہیں اور اس استخارے کے اندر جو ان کو آتا ہے کہ مرزا صاحب سچے نبی ہیں, تو وہ پھر مرزئی ہو جاتے ہیں. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ استخارہ جو ہے شریعت کے اندر بالکل درست ہے, لیکن اس کے متعلق ہے جو شرعی اعتبار سے عمل جو ہے وہ کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح ٹھیک ہے. مثلا آپ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر رشتہ کریں کہ نہ کریں, دونوں تو آپشن ہے آپ کے پاس. یہاں پر آپ اللہ سے مشورہ کر سکتے. کاروبار کرنا ہے کسی کے ساتھ, شراکت داری کرنی ہے, کسی علاقے کا سفر کرنا ہے, یہ وہ دو, یہاں پر دو آپشن ہیں, یہاں پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز شرعی اعتبار سے صحیح ہے, فرض ہے, یا جو چیز شرعی اعتبار سے حرام ہے, اس کو جانچنے کے لیے کون استخارہ کرے گا؟ اس کی تو اجازت نہیں ہے. مثلا بندہ کہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, میں استخارہ کرتا ہوں. کوئی بندہ یہ کہے شراب حرام ہے کہ حلال ہے, میں استخارہ کرتا ہوں. یہ تو بالکل قطعاً غلط بات ہے. جو بندہ یہ نظریہ رکھ کر جو ہے وہ غلط چیز کے بارے میں اگر استخارہ کرے گا تو اس کا تو ایمانی لیول بہت کمزور ہے. پھر اس کو جو ہے وہ شیطان جو ہے بتائے گا کہ یہ چیز جو تو سوچ رہا ہے وہ بالکل صحیح سوچ رہا ہے. تو جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی مدعی نبوت کا سچا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی مدعی نبوت اٹھے گا وہ جھوٹا ہی ہے. تو جو بندہ اس کو سچا یا جھوٹا ماننے کے لیے استخارہ کرے گا تو اس کا ایمانی لیول کمزور ہو چکا, تو شیطان اس کو یہی دکھائے گا کہ وہ سچا بندہ ہے. تو پہلا جواب یہ ہے کہ استخارہ اس عمل کے اندر ہوتا ہے جو شرعی اعتبار سے کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح ٹھیک ہو. جو شرعی اعتبار سے حرام چیز ہے, غلط چیز ہے, اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا. کبھی شراب کے حرام ہونے کے اوپر استخارہ نہیں کیا جائے گا, سود کے حرام ہونے پر استخارہ نہیں کیا جائے گا,
बदकारी के गलत होने पर इस्तिखारा जाएगा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी के दावे नबूवत को परखने के लिए इस्तिखारा नहीं होगी, क्योंकि वो तो गलत है 100%। दूसरा जवाब इसका यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी जिंदगी के आखिर में लोगों को रोक दिया था कि मेरे बारे में अब इस्तिखारा ना करो। जिंदगी में कहता था पहले कि मेरे बारे में इस्तिखारा करो, लेकिन बाद में उसने रोक दिया। 1907 के अंदर 28 अप्रैल 1907 में उसने कह दिया कि अब मेरे बारे में इस्तिखारा ना करो, मेरे दलाइल तुम देखकर मुझे सच्चा या झूठा कहो। ये उसने मलफूजात उसकी जो उसके मलफूजात जमा किए कादियानियों ने, जिल्द नंबर 5 है और सफा नंबर जो है ना जी वो 216 और 217 है। यहां पर उसने जो है ये इकरार किया है कि अब मेरे बारे में इस्तिखारा नहीं तुम कर सकते। तो कादियानी अगर कोई इस्तिखारे का कहे तो ये हवाला उसके सामने रखना है, भाई तुम्हारा नबी तो इस्तिखारे से अब रोक गया है, अब तुम क्यों इस्तिखारे का कहते। 12वां हरबा जो है उनका ये होता है कि जी मुसलमान आप लोग का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर मौजूद हैं, तो हमारे नबी जो है वो जमीन के अंदर दफन है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखो आसमानों पर हैं, फिर तो वो अफजल हुए। नबी अलैहिस्सलाम तो जमीन पर दफन है, जमीन के अंदर दफन है, वो तो अफजल ना हुए। आम बंदा बेचारा परेशान हो जाता है कि यार तो जो बुलंदी पर ऊंचाई पर है वो तो बुलंद होता है, वो तो अफजल होता है, और जो पस्ती के अंदर होता है वो तो अफजल नहीं होता। तो कहते हैं इसका मतलब यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर नहीं है, अगर तुम मानोगे तो तुम नबी की तौहीन कर रहे हैं। वो इस तरह इस्तेदलाल करके जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से या अकीदा खराब करने की कोशिश करते। तो जवाब इसका यह है कि उनका ये सवाल इस बुनियाद पर है कि ऊंची चीज जो है, जो ऊपर चीज होती है वो नीचे वाली से अफजल होती है। ये उसूल ही गलत है। ये टोपी जो है ये मेरे ऊपर है, तो क्या ये टोपी जो है मुझसे अफजल है? ये बाल जो है ये मेरे ऊपर है, तो क्या ये बाल अफजल हुए? बच्चे को हम कंधे पर उठा लें तो क्या वो बच्चा जो है वो माँ बाप से अफजल हो जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर जब गार के अंदर थे और ऊपर काफर जो है वो पहुंच चुके थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो पाँव की तरफ देख लेते तो हमें वो देख लेते। तो क्या वो नौजुबिल्ला काफर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से अफजल हो गए? फरिश्ते जो है वो ऊपर हैं, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नीचे हैं, तो क्या फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम से अफजल हो गए? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो नीचे है, उसके जो दुश्मन है हम लोग ऊपर हैं, तो क्या हम मिर्जा कादियानी से अफजल हो गए उनके नजदीक? मान लेंगे हमें वो मिर्जा कादियानी से अफजल? कभी भी नहीं मानेंगे वो। इसका मतलब यह है कि ये उसूल ही गलत है। फजीलत असल में वो है जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल दे किसी को, वो ऊपर हो फिर भी उसकी फजीलत है, वो नीचे हो फिर भी उसकी फजीलत है। ये ऊपर नीचे होने से फजीलत के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये बुनियाद ही गलत है उनकी। 13वां हरबा उनका ये होता है कि जी हदीस के अंदर आता है जी 73 फिरके होंगे उम्मत मुहम्मदिया के अंदर, और 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, 73वां जो है वो जन्नत में जाएगा। 72 मिलकर जो है वो 73वें को जो है दायरा इस्लाम से खारिज करार दे देंगे। और देखो तुम लोगों ने हमें 1974 के अंदर जो है सब फिरकों ने मिलकर हमें जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, लिहाजा वो 73वां फिरका हम है। पहला जवाब ये है कि भाई उस हदीस के अंदर ये अल्फाज नहीं है कि 72 मिलकर 73 को काफिर करार देंगे, दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे, ऐसे अल्फाज नहीं है किसी हदीस के अंदर। दूसरा जवाब ये है कि उस हदीस के अंदर वो 73वें फिरके की बुनियाद भी बताई गई है, उसका उसकी सिफ्त भी बताई गई है, माँ आना अलैहि व असहाबी, जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के तरीके और नक्शे कदम पर उनके अकीदे के मुताबिक अकीदा रखता है। तो कादियानी लोगों का तो अकीदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए और सहाबा के तरीके के मुताबिक है ही नहीं, लिहाजा वो आता ही नहीं। तीसरा जवाब ये है कि इस हदीस के अंदर है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, और ये मरजई लोग मिर्जा कादियानी को नबी मानकर वो उम्मत मोहम्मदिया से खारिज हो चुके हैं, वो उम्मत मोहम्मदिया के अंदर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अलग नबी मान लिया है। अगर वो कहें जी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी मानते हैं, हम कैसे अलग हो गए? भाई हम तो मूसा अलैहि सलाम को नबी मानते हैं, क्या हम यहूदी हो गए? हम ईसा अलैहि सलाम को भी नबी मानते हैं, क्या हम ईसाई हो गए? नहीं, हम हमारा ईमान तो है उनके ऊपर, लेकिन जिस नबी की हमने पैरवी करनी है, जो आखिरी नबी हमारा वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हम उनके पैरोकार हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। तो तुमने जिस नबी की पैरवी करनी है वो मिर्जा कादियानी है, ईमान तुम जितने मर्जी नबियों के ऊपर लेकर आओ, लिहाजा तुम अलग उम्मत हो। यही वजह है कि मिर्जा कादियानी ने खुद जो है अपनी किताबों के अंदर इकरार किया है कि हमारे फिरके का ताल्लुक 73 फिरकों के साथ नहीं है। उसने 72 फिरके नहीं, उसने अपने आप को 73 से खारिज किया है।
مثال کے طور پر اس کی جو کتاب ہے تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 226 پر، اسی طرح اربعین نمبر 4 ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 456 ہے، اسی طرح جو ہے اربعین نمبر 4 صفحہ نمبر 470 روحانی خزائن کی جلد نمبر 17۔ ان تینوں کتابوں کے اندر جو آپ کو یہ بات ملے گی کہ مرزا قادیانی نے خود کو اور اپنی جماعت کو 73 فرقوں سے الگ کیا، 72 فرقوں سے نہیں، 73 فرقوں سے، یعنی وہ خود کو 74واں کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ 73 سے الگ ہو گیا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حدیث کے اندر 73 فرقے بننے کا تذکرہ آتا ہے، 74 نہیں۔ اور پھر اگر یہ 73واں فرقہ ہے، 73 فرقے امت محمدیہ کے اندر بننے ہیں، تو پھر یہ جو فرقہ بنے اس کے آگے کتنے فرقے بن چکے ہیں؟ 7-8 فرقے تو ان کے بن چکے ہیں، تو یہ تو پھر 80 سے اوپر جانے چاہیے، 80 کے اوپر جانے کی تو پیشین گوئی ہے نہیں، 73 فرقوں کی پیشین گوئی ہے، تو لا محالہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج ماننا پڑے گا، وہ 73 فرقے امت محمدیہ کے ہیں۔ 14واں حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہے، ڈاکٹر ہے، استاد ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو پڑھائے اور کوئی بھی پی ایچ ڈی نہ کر پائے تو وہ نلائق ہوگا کہ لائق ہوگا؟ تو بندہ سوچتا ہے ہاں یار یہ تو بات ہے، بندہ نلائق ہے جو اپنے شاگردوں کو اتنے لیول پر لے کر ہی نہیں جا سکا، تو پھر اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہیں، تو ان کی پیروی سے اگر کوئی بندہ نبی نہ بن سکے تو پھر کیا فائدہ ہوا ان کے نبی ہونے کا؟ بندہ جو ہے نا وہ پہلی مثال اس نے سنی ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق اس چیز کو پرکھتا ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت نبی علیہ السلام سے کتنی ہے وہ تو آپ نے پیچھے دیکھ لی۔ دوسرا جواب وہ پیچھے حوالہ جات دے دیے کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے افضل مان۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ایچ ڈی بندہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کروا دے اپنے شاگردوں کو، تو مرزائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا کیا فائدہ ہوا اگر کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا؟ تو اگر پی ایچ ڈی کو اپنے شاگردوں کو پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتا تو پھر وہ نلائق ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے نبی ہیں، تو پھر ان کی پیروی سے کوئی شریعت والا نبی تو آنا چاہیے، وہ تو کہتے ہیں نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال وہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں وہی سوال ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہے۔ اور پھر مرزا غلام محمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں، تو کیا اس کی پیروی سے کسی کو وہ نبی مان سکتے ہیں؟ کوئی یہ عبد الغفار جمبا نے دعویٰ کیا ہے، تو کیا اس کو یہ سچا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی کو یہ نالائق کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات اور ہوتے ہیں، دینی معاملات اور ہوتے ہیں، یہ تقابل آپ دنیاوی معاملات کے اندر تو کر سکتے ہیں، دینی معاملات کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے کسی کو، کوئی بندہ اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ پی ایچ ڈی بندہ جو ہے وہ اپنی محنت سے کرتا ہے، جبکہ نبوت بندہ کو اپنی محنت سے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے رسول انسانوں سے اور فرشتوں سے، یعنی نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، کسبی نہیں، جبکہ دنیاوی عہدے جو ہیں وہ کسبی ہیں، لہذا دنیاوی عہدوں کے اوپر آپ نبوت کو قیاس نہیں کر سکتے۔ 15واں حربہ جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی توفا لفظ ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ موت ہی کرنا ہے، روح قبض کرنا ہی ہوتا ہے، اور تم جو ہے وہ انی متوفی کا رافیو کے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو لفظ آتے ہیں تو وہاں پر اس کا ترجمہ کر کے پورا پورا لینا، یہ ترجمہ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر آتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں چیلنج ہے جی ہمارا، توفا لفظ والا فاعل ہو اور مفعول زیرو ہو تو اس کا معنی جو ہے نا وہ روح قبض کرنا ہی آئے گا، پورا پورا لینا جو ہے وہ آئے گا ہی نہیں۔ اس کے لیے 3 حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ سورۃ زمر کی آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کرتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت۔ یہاں پر یتوفا کا معنی ہے قبض کرنا، نہ کہ روحوں کو قبض کرنا، کیونکہ روحوں کے لیے الانفس کا لفظ الگ آیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توفا اللہ فاعل ہے، یہ توفا توفا کا لفظ ہے، اور الانفس روح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ترجمہ روحوں کو قبض کرنا نہیں ہے، قبض کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کا جو پوتا ہے مرزا طاہر، اس نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر اس نے یہ ترجمہ کیا ہے اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، یعنی توفا یا توفا کا معنی قبض کرنا اس نے کیا ہے، روحوں کو قبض کرنا نہیں کیا اس نے، روح کے لیے الگ اس نے لفظ بولا ہے۔ حدیث مبارکہ سے دلیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کنکریاں مارتا ہے جمرے کو اور اس کو ثواب کتنا ملتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، حتیٰ یتوفاہ اللہ یوم القیامت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پورا پورا اجر دے گا۔ یہ حدیث جو ہے ترغیب ترہیب کے اندر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 پر۔ یہاں پر توفا یا توفا ہے، اللہ فاعل ہے، مفعول زیرو ہے، تو یہاں پر ترجمہ ہے پورا پورا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بدل، روح قبض کرنا اس کا ترجمہ۔ تیسرا حوالہ ہے مرزا غلام قادیانی کا، اس نے خود یہ لفظ لکھے انی متوفی کا ورافیو کے لیا، وہی متوفی کا توفا یا توفا، اللہ فاعل ہے، مفعول زیرو ہے، کہتا اس نے ترجمہ کیا خود اس نے، براہینی احمدیہ حصہ چہارم ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 620 ہے، کہتا ہے جی میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا۔ متوفی کا ترجمہ کیا اس نے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا، ورافیو کے لیا، اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی لفظ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو انی متوفی کا وہی لفظ جب مرزا قادیانی کے حوالے سے ہے تو اس نے اس کا ترجمہ روح کو قبض کرنا نہیں، مارنا نہیں کیا، بلکہ اس کا ترجمہ کیا پوری نعمت دوں گا میں تجھے۔ معلوم ہوا کہ توفا یا توفا اللہ فاعل و مفعول زیرو ہو تو اس کا ترجمہ روح قبض کرنے کے علاوہ بھی آتا ہے۔ تو یہ 3 حوالہ جات سے کا جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ کتاب ہماری جو ہے وہ مکمل ہوئی۔